तरीबा आपका। और आप ने जो टॉपिक आज चूज़ किया बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमेशा दोस्त बनाने के हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। और आपने कहा कि मुखलसी की ज़रूरत होती है, तो मेरे जहन में आया कि शायद मुफलसी की ज़रूरत होती है, दोस्त मुफलस भी बना देते हैं। एनीवे, सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपकी सेहत आपके लिए पेश किया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसब शीस। और डॉक्टर साहब जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटर हैं। हमारा जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल और कॉलेज, उसके साथ वाबस्ता हैं। और इनका जो शोबा है वो पेरियोडेंटोलॉजी है, यानी कि दांत के साथ जो सपोर्टिव मज़ीद जो हैं आज़ा, उनके हवाले से। तो उसकी मज़ीद डिटेल तो हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि शुरू में आप अपने बारे में ज़रा हमारे सामीन के साथ और नाजरीन के साथ जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, अपना एक तारफ़ जो है वो शेयर कीजिए प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुसब शीस है और मैं इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट पेरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एज ए डेमोन्स्ट्रेटर काम कर रहा हूँ। और मेरी बैचलर्स की डिग्री भी यहीं से है, इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज से ही है। और जो हम उसके बाद 1 साल हाउस जॉब करते हैं वो भी मेरी इसी हॉस्पिटल से ही है। और अभी करंटली मैं डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास चूज़ करने के लिए आफ्टर योर एफएससी कि आपने कहाँ से क्या करना है। तो मुझे और बाकी जो मुझे लोगों से सुनने को मिला वो यही मिला कि डेंटिस्ट्री के अंदर और मेडिकल के अंदर जो है ना, वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक रोल है और ये बड़े अच्छे सेटअप हैं इनके। तो मैं तब से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस करता हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनकर। डॉक्टर साहब, आपने इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे आप सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हो, यहीं पे पढ़ाई भी आपकी हुई, ज़ाहिर है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल के बैकग्राउंड के बारे में, यहाँ मौजूद सहूलियात के बारे में बताइएगा ज़रा, ताकि सामीन भी हमारे सुने कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल क्या क्या सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल जो है ये G74 में है। अच्छा। और जब हम हॉस्पिटल में एंटर होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और यहाँ पे ओपीडी है सबसे पहले, फिर हमारे पास ऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जहाँ पे रूट कैनाल हो गया, फिलिंग का काम वगैरह होता है। इसके साथ साथ जो लोग जिनके पास दांत नहीं होते हैं, जो ओल्ड एज में होते हैं, उन्होंने दांत लगवाने होते हैं, तो उनके लिए प्रोस्थो डिपार्टमेंट भी यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ अगर कभी दर्द हो और दांत जो है वो रूट कैनाल से ना बच रहा हो तो उस केस के अंदर दांत निकलवाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास ओरल सर्जरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। फिर आजकल एक कॉमन कंप्लेन होती है कि लोगों के दांत आगे पीछे आते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्थो का डिपार्टमेंट मौजूद है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो मसले आते हैं ज़्यादातर वो यही होते हैं कि हमारे मसूड़ों में से खून निकल रहा है और वो दांतों की सफाई करवाना चाहते हैं, तो फिर हम जो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है वो पेरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सुना ये गया है कि दांतों का इलाज बहुत महंगा होता है, तो हमारे यहाँ इधर भी उसी तरह से है जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में उनके रेट्स होते हैं? क्योंकि आपने इतनी सहूलियात का जिक्र किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे मौजूद है दांतों की सेहत के हवाले से, दांतों के इलाज के हवाले से, तो फिर तो आप लोगों के रेट भी हाई होंगे काफ़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं कि जो चीज़ हमेशा अच्छी होती है वो महंगी होती है, लेकिन इस्लामिक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है। रेट बहुत मुनासिब है और बाकी हॉस्पिटल्स के मुकाबले में बहुत कम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लगता है उसके आपको महंगा, लेकिन होता नहीं है वो। और जो अगर आप कंपैरिजन भी जाते हैं तो बहुत फ़र्क है, तकरीबन समटाइम्स तो 50% का फ़र्क होता है, लेकिन कम अज़ कम 20% का रेट्स में डिफरेंस तो है। अच्छा जी, इतना डिफरेंस है क्योंकि अब आपको पता है कि पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने होते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट की जो स्टेरिलाइजेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट का कंसर्न होता है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं क्या वो साफ़ हैं, वो अच्छे से स्टेरिलाइज्ड हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए। और इसके साथ साथ जो हमारे पास इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी मौजूद है जिसमें हम लोग ओपीजी वगैरह करते हैं, सीबीसीटी करते हैं, पेरीएपिकल रेडियोग्राफ्स होते हैं। तो एक फुल कंप्लीट आपको ये है कि कोई जब आप हॉस्पिटल आप आते हैं तो किसी भी काम के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके सारे काम जो है वो अस्पताल के अंदर अंदर हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने थोड़ा सा जिक्र किया अपने शोबे का, मैं चाहूँगा कि अब डिटेल से हमें बताएं कि ये बेसिकली पेरियोडेंटोलॉजी, ये दांतों की कौन सा शोबा है, उसमें किस किस्म का इलाज किया जाता है? पेरियोडोंटोलॉजी वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम नॉर्मल तौर पर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। अब स्केलिंग एंड पॉलिशिंग क्या होता है? अमूमन तौर पर जो हमारे पास जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो वो इस कंप्लेन के साथ आता है कि डॉक्टर साहब हमारे दांतों में या तो दांत हमारे कमज़ोर हो गए हैं
یا ہمیں ٹھنڈا گرم بہت زیادہ لگتا ہے, یا وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم جب صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں تو ہمارے مسوڑوں میں سے خون نکلتا ہے, یا کبھی کبھار ویسے ہی اگر ہم جب انگلی وغیرہ مارتے ہیں کلی کرتے وقت تو ہمارے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے. اور کچھ لوگوں کی کمپلین یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم رات کو برش کر کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے منہ میں سے ہلکی سی بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو ان سب کا علاج جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دانتوں کی اچھے طریقے سے صفائی کی جائے. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے ارد گرد جو ایک منرلائزڈ لیئر ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ڈینٹل کیلکولس بولتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے, جس کو جو پیلے سے کلر کا ہوتا ہے, ایک تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے گمز ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے, اور جتنے آپ کو مسئلے درپیش ہوتے ہیں وہ ٹائم آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سینسٹیوٹی کا ہو, چاہے وہ بلیڈنگ کا ہو, یا چاہے وہ بیڈ بریتھ کا ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نارملی پیڈنٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر صرف اسکیلنگ اینڈ پالشنگ ہی نہیں ہوتی, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کو ریپلیسمنٹ آف ٹوتھ چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا ایک دانت جو ہے کسی بھی وجہ سے گر گیا ہے یا ٹوٹ گیا یا نکالنا پڑ گیا ہے, تو اس کیس میں ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو امپلانٹ دیتے ہیں. اب امپلانٹ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ اور سب سے ریلائبل جو ریپلیسمنٹ آف اے ٹوتھ ہے نا ایک ہیومن نیچرل ٹوتھ کے بعد, وہ امپلانٹ ہے. امپلانٹ ہوتا ہے کہ نارملی ایک اسکرو ہوتا ہے وہ ہم بون کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو ہم اس کے اوپر ایک ریسٹوریشن بندے کو دے دیتے ہیں, اور نو بڈی کین جج کہ آپ کا ایک آرٹیفیشیل ٹوتھ لگا ہوا ہے یا کیا ہے, جب تک آپ کو پتہ ہے صرف, اور کسی کو نہیں پتہ. اور اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی ڈیوریبلٹی اگر ایک بہت اچھا امپلانٹ ہو, اچھی کمپنی کا ہو, اچھی کوالٹی کا ہو, تو کم از کم جو ہے 15 سے 20 ایئرس تک تو چلتا ہے. اچھا, تو اس کے بعد وہ ریپلیس بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس کے بعد بیسیکلی بہت سارے کیسز میں بہت لمبا عرصہ بھی چل جاتا ہے, بٹ سم ٹائمز یہ ہے کہ جو ایک جو کمپنی یا جو ہم سیٹ کرتے ہیں کہ لمٹ کے اتنا جو ہے نا اس کو کم از کم چلنا چاہیے, تو وہ 15 سے 20 ایئرس تک ایک اچھا امپلانٹ چلتا ہے. اچھا, صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مسوڑوں کا عموماً سامنے والے جو دانت ہیں دیکھا گیا ہے کہ نیچے والے خاص طور پہ فرنٹ کے مسوڑے سکڑ جاتے ہیں اور دانتوں کی جڑیں باہر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر دانت گر جاتے ہیں. جی یہ کیا, یہ بھی اسی شعبے کے اندر؟ یہ اس کو ہم ڈینٹل ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں جنجیول ریسیشن, ٹھیک ہے. گمز آپ کے ریسیڈ کر جاتے ہیں نیچے کی طرف. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے ڈینٹل کیلکولس ہوتا ہے, جو کہ ایک منرلائزڈ لیئر ہوتی ہے جو پیلا پن دانتوں کے نیچے آ جاتا ہے گمز کے اوپر. وہ کیا کرتا ہے, اس جگہ سے گمز کو ویک کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے گمز جو ہے وہ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر جب ہم وہ کیلکولس ریموو کرتے ہیں تو ہمیں جڑیں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور گمز جو ہے نیچے چلے جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ود ٹائم جو ہے نا جو گمز ہیں وہ واپس اوپر کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ ہیل کر جاتے ہیں, اور جو روٹس جو دکھ رہی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے, اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سال میں کم از کم 2 دفعہ اسکیلنگ کروا رہے ہیں اور پالشنگ بھی کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ہائیجین مینٹین رکھ رہے ہیں, تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں اس سے آپ بچے رہیں گے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس سے مزید کون کون سی ریلیٹڈ ڈیزیزز جو ہے نا نکلتی ہیں؟ اس سے اور بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے کامن جو ڈیزیز ہوتی ہے نا کہ ایک بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ کیلکولس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ایک کیلکولس ڈپازٹ ہوا ہوا ہے اور وہ رہے گا, اور وہ برشنگ سے تو جانا نہیں ہے جب تک ہم اس کی اسکیلنگ نہیں کریں گے. اب جب تک وہ منہ کے اندر ہے اس نے منہ کے انوائرمنٹ کو ایک تو گندا رکھا ہوا ہے, فل آف بیکٹیریاز رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی دانت کے ارد گرد بہت زیادہ موجود ہے تو وہ اس دانت کے ہلنے کا وہ جو ذریعہ بنے گا, اور پھر اس دانت میں موبلٹی آ جائے گی. پھر انفارچونیٹلی وہ دانت آپ کو ریموو کروانا پڑے گا, پھر آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. یہ ایک مین کنسرن جو پیشنٹس کا ہوتا ہے جو اسکیلنگ نہیں کرواتے اور جن کا کیلکولس بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے, ان کے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں میں ٹھنڈا گرم کا احساس محسوس ہونا, ٹھنڈا گرم لگنا. کوئی بھی چیز, چائے پئیں گے گرم تو گرم محسوس ہوگا, پانی ٹھنڈا پئیں گے تو ٹھنڈا محسوس ہوگا. تو یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور یہ بھی ڈینٹل کیلکولس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اور یہ ایک سمپٹم بھی ہے, اور یہ سمپٹم بھی ہے دانتوں کا کوئی مسئلہ شروع ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ سب سے پہلے سمپٹم ہوتا ہے آپ کو جو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر آپ کو سینسٹیوٹی محسوس ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دانتوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہے. آپ کے دانتوں کے بیچ میں یا تو پاکٹنگ ہے, یا کیلکولس بلڈ اپ ہوا ہوا ہے, یا کوئی اور جو ہے نا دانتوں کا مسئلہ آپ کو درپیش ہو رہا ہے, تو آپ فوراً ڈینٹسٹ سے رجوع کریں اور فوراً ہاسپٹل لے جائیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ان سارے مسائل کی جو آپ نے بھی بتائے, کیا وجہ ہے اس کی, کیوں ہوتا ہے یہ مسئلہ؟ سب سے کامن جو ایک ریزن ہے نا دانتوں کے مسئلہ کے درپیش ہونے کی, وہ یہی ہے کہ وہ لیک آف نالج, لیک آف اویئرنیس. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں برش کر رہا ہوں اور صبح بھی کرتا ہوں شام کو بھی کرتا ہوں,
اور اچھے طریقے سے کرتا ہوں اور 2 منٹ تک کرتا ہوں برش، پھر بھی اس کے دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے برش کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح. تب جب برش کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو برش آپ جتنا مرضی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑنا. اور دوسری چیز یہ کہ عموماً طور پر ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ چلتا ہے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے برش کیا جائے. عموماً تو ہونا ایسا نہیں چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ناشتہ کرے، اس کے بعد وہ اچھے سے کلی کرے، پھر وہ برش کرے، اور اس کے بعد وہ 1-2 گھنٹے تک کچھ نہیں کھائے گا تو اس کے دانتوں میں فلورائڈ کی جو ایک لیئر بنی ہوگی جو ٹوتھ پیسٹ نے بنا دی ہے تو اس کے دانت تھوڑے سے پروٹیکٹڈ رہیں گے. اور جب بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ برش کر لے تو اگر ایک بندہ 2 منٹس تک صبح ناشتہ کرنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے برش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار سینائن ونزز بھی یعنی کہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر جب اس کو کبھی مسوڑوں میں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو وہ اگر اس سے کلیاں کر لیتا ہے تو وہ بہت سارے ایسے مسئلوں سے بچا رہے گا. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح کے لوگ یوز کرتے ہیں لیکوڈز دانتوں کے اس کے لیے، وہ بھی ریکمینڈڈ ہیں کہ نہیں؟ ماؤتھ واش وغیرہ؟ جی ماؤتھ واش وغیرہ دیکھیں وہ ایک میڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے ایک سارٹ آف ماؤتھ واش ہی بتایا، نمک ڈال کے. جی نمک ڈال کے آپ تھوڑا سا نمک ڈال کے پانی کے گلاس کے اندر اس سے نیم گرم پانی میں اس سے آپ کلیاں کریں گے تو وہ ایک نیچرل آپ کے منہ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ہلکا پھلکا مسوڑوں میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اوبویسلی آپ کو ایک ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کا علاج کروانا ضروری ہے. لیکن ماؤتھ واش جو ہے وہ ایک میڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ڈیزیزڈ ہوتی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے گمس کے اندر تو ہم اس کیس میں ماؤتھ واش ریکمینڈ کرتے ہیں. نارملی یا ایسا پیشنٹ ہے جو کہ برش نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ایشو ہے تو اس کیس میں ہم ماؤتھ واش ریکمینڈ کرتے ہیں. ویسے نارملی ماؤتھ واش جو ہے یوز نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں کافی لوگوں نے جوائن کیا ہے فیس بک پہ، میں خاص طور پہ یہ فضل اللہ ہیں، ملک، فیضان ہیں، رابعہ ہیں. رابعہ کا میسج بھی ہے کہ میری داڑھ ٹوٹ گئی ہے مگر جب کھانا کھاتی ہوں تو اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو داڑھ ٹوٹی ہے وہ کتنی ٹوٹی ہے. اگر تو وہ کم ٹوٹی ہے اور ہم اس کو اگر مزید بھی ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اور اکثر رات کو درد ہوتا ہے، رات کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور اس سے پھر سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے جو یہ بتا رہی ہیں. ویسے نارملی یہ روٹ کنال کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ اگر جو کیڑا ہے وہ اوپر کی لیئرز کو پروگریس کرتا ہوا نیچے کی طرف چلا جائے یعنی کہ پلپ تک چلا جائے تو وہ پین کرتا ہے. اب اگر وہ دانت ٹوٹ بھی گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دانت کو بچانا ہمارے پاس 50-50 ہوگا. بیسیکلی ہم ڈینٹسٹری کے اندر تو ہمارے پاس کلینکل ایگزامینیشن ضروری ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کے بتائیں کہ بھئی دانت بچ جائے گا روٹ کنال سے یا نہیں بچے گا. لیکن چونکہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر نکلوانا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا، تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ سمپل آپ نے آنا ہے، بریک فاسٹ رہ کے نارمل بریک فاسٹ رہ کے آنا ہے آپ نے. اور اگر آپ کو شوگر یا بی پی کا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ آئیں گے اور ہم انجیکشن لگائیں گے. اس کے بعد اگر دانت نکالنے والا ہوا تو ہم اس کو نکال دیں گے، یا اگر اس کی کوئی اور بہتر ٹریٹمنٹ آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہوا تو ہم وہ کر لیں گے. صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے وہ تمام سامعین جن کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ نہ صرف ریڈیو پہ سن سکتے ہیں بلکہ ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ فیس بک پیج پہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہمارے کامنٹ باکس جو ہوگا فیس بک کا کامنٹ باکس، اس کے اوپر اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ڈاکٹر مصعب شیس، اور یہ پیریو ڈینٹالوجسٹ ہیں، اور ان سے اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو ہماری جاری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے برشنگ ٹیکنیک کے بارے میں بات کیا کہ پراپر برشنگ ٹیکنیک ہونی چاہیے. ایک تو ہمیں وہ بتائیے، دوسرا یہ بتائیے آپ نے یہ تو کہا کہ 2 منٹ صبح 2 منٹ شام، کم سے کم ٹائم اتنا ہونا چاہیے برش کرتے ہوئے. ٹوتھ برش کب چینج کریں ہم؟ اچھا، نارملی 2 پارٹ میں کوشچن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے ہم ٹوتھ برشنگ کے اوپر آتے ہیں. جو برشنگ ٹیکنیکس ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے. جن لوگوں کے گمز ویک ہیں ان کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ماڈیفائڈ اسٹلمینس ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل تو انٹرنیٹ اویلیبل ہے، بندہ اگر صرف گوگل پہ صرف یہ چیز لکھیں گے تو آپ کو ایک بہتر ڈسکرپشن پتہ چل جائے گا. چونکہ اوبویسلی ہم اس طرح کرتے ہیں نارملی کہ جس لوگوں میں گمز کا ایشو ہوتا ہے ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گمز کے اوپر جو ہے نا وہ کم سے کم برش کے برسٹلز آنے چاہیے، اور دانت کے جو اوپر والی سطح ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ برسٹلز آنے چاہیے. لیکن جو نارملی ہم ایک نارمل مین کو جو ہم ٹیکنیک دیتے ہیں وہ ہم لوگ نارملی کہتے ہیں ماڈیفائڈ بیس ٹیکنیک آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے. اس میں ہوتا ہے یہ، اگر ہم مثال لے لیں کہ یہ جو ہمارے ناخن ہے یہ ہمارے دانت ہیں تو ہمارا جو برش کا اینگل ہوگا وہ 45 ڈگری ہوگا گمز کی طرف. ٹھیک ہے، اور ہم نے برش کرنا ہے ٹو اینڈ فرو موشن میں، پھر ہم نیچے کی طرف فلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سارے دانتوں میں آپ نے کرنا، اور نیچے والے دانتوں میں یہ الٹا ہو جائے گا کہ آپ کا اینگل گمز کی طرف ہوگا اور آپ نے اوپر کی طرف فلک کر دینا ہے.
آل اراؤنڈ آپ نے ہر دانت کی ہر سطح کو آپ نے کرنا ہے برش. اس کے بعد جو سب سے مین کامن سورس ہے نا بیکٹیریا کا وہ آپ کی ہے زبان. آپ نے زبان کے اوپر بھی برش کرنا ہے. کچھ برش کے اندر ایسا ہوتا ہے ان کی بیک سائڈ کے اوپر وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ آپ زبان کو کر سکیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ٹوتھ برش کب چینج کیا جائے. عموماً طور پر اس میں دو طرح کی جو ہے نا وہ ہمارے پاس اسٹڈیز ریسرچز آئی ہیں. اس میں ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے دیکھتے ہیں آپ کا ٹوتھ برش جو ہے اس کے برسٹلز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں, ٹیڑھے میڑھے ہونا شروع ہو گئے ہیں, گھس رہے ہیں, ٹیڑھے ہو رہے ہیں, تو اس کیس میں آپ کو ٹوتھ برش چینج کرنا چاہیے پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ نے یہ بھی ضروری ہے اس کے اندر کہ اگر آپ 1 مہینے بعد اپنا ٹوتھ برش دیکھیں, اس کو ایگزامن کریں, اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوز کریں. ویسے نارمل یہ ہوتا ہے کہ 1 to 2 months بعد اپنا برش چینج کر لیں. اس کی ایک اور ریزن یہ بھی بتائی گئی ہے کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو گلے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ, نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ ایک جب آپ برش کریں گے تو وہ ایک ڈیزیز برش بن گیا ہے نا. اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں تو بھی اگر آپ وہی یوز کریں جو آپ نے بیماری کے وقت میں استعمال کیا تھا تو مے بی چانس ہو سکتا ہے دوبارہ ہمارے پاس. لیکن اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹوتھ برش کون سا چوز کیا جائے. ہمارے پاس مختلف کوالٹی ہوتی ہے, تو سافٹ ہوتا ہے, ماڈریٹ ہوتا ہے, ہارڈ ہوتا ہے, اور ہم نے نارملی جو ہم یوز کرنا ہے وہ ہم لوگوں نے میڈیم یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہ تو بہت زیادہ سافٹ یوز کرنا ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ ہارڈ یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سافٹ ان پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے جن کا بہت زیادہ گمس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا انگلی لگائیں گے تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی, تو ان کے لیے ہم سافٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے جی. پیریوڈنٹالوجی کے حوالے سے کیا بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں یا یہ صرف بڑوں کی بیماری ہے یا بوڑھوں کی؟ ایسا یہ بچوں میں زیادہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے اس چیز کی, کیونکہ سٹینز ہیں. سٹینز تو بچوں میں بھی ہوں گے, بڑوں میں بھی ہوں گے. انفارچونیٹلی جو چیزیں بڑے استعمال کر رہے ہیں وہی چیزیں چھوٹے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسا نارملی ہم اگر ڈرنکس کی بات کرتے ہیں, جوسز کی بات کرتے ہیں, اسی طریقے سے جو باقی فرمنٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سٹینز کا دانتوں میں لگنا ہوتا ہے نارملی. تو اس کیس میں یہ ہے کہ بچوں کی بھی اسکیلنگ ہوتی ہے تاکہ ان کے دانت یا ان کے جو گمس ہیں وہ اسٹرانگ رہیں, وہ بلیڈ نہ کریں اور ان کو گمس سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ فیس نہ کرنے پڑے. اور ریکمینڈڈ برش کون سا ہونا چاہیے بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے نارمل چونکہ مختلف سائزز ہوتے ہیں, بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف شیپس کے ہوتے ہیں, کسی پہ مختلف پکچرز بنی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن نارملی ان کے جو برسٹلز ہوتے ہیں وہ سافٹ ہی ہوتے ہیں تاکہ وہ زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہارم نہ کر سکے اپنے گمس کو. تو وہ نارمل بچوں کے ٹوتھ برش اویلیبل ہوتے ہیں, اس پہ مختلف پکچرز بنی ہوتی ہیں تاکہ بچے اٹریکٹ ہوں کریں, اور اس طریقے سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے یہ آپ کے دانتوں کے کیا اثر کرتی ہے؟ کوئی مخصوص ڈائٹ جو ہے جو دانتوں کو افیکٹ کرتی ہے, یا کیا چیز اوائڈ کرنی چاہیے کھانے پینے میں, یا ٹمپریچرز جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ کھانے پینے کے؟ ڈائٹ بہت ضروری ہے دانتوں کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور دانتوں میں ایک نا نیچرل اللہ تعالیٰ نے پروسیس رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے دانتوں میں ہلکا سا کیڑا لگتا ہے نا تو دانت خود اس کو تھوڑا سا نا کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈی منرلائزیشن, کسی چیز کی منرلائزیشن کم ہونا, اور ایک ہے ری منرلائزیشن, اس چیز کی ری منرلائزیشن ہونا. تو دانتوں کے اندر ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ اگر ایک نارمل بندہ جو برشنگ بھی اچھی طریقے سے کر رہا ہے نا تو اس کے دانت ڈی اور ری میں ریگولیٹ ہوتے رہتے ہیں, آپس میں سرکل چلتا رہتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگ کولڈ ڈرنکس یوز کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو ہم لوگ مختلف جو ہم لوگ باہر کے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, چاکلیٹس وغیرہ, اس طرح کی چیزیں, ان سے ہوتا یہ ہے کہ دانت کے اندر یہ پھنسی رہ جاتی ہیں اور پراپر برش ہو نہیں پاتا. تو جب وہ پھنسی رہ گئے تو وہ اب ایک گھر بن گیا بیکٹیریاز کے لیے. بیکٹیریاز وہاں پہ آئیں گے, اس کو کھائیں گے اور وہاں پہ کیڑا بن جائے گا. تو یہ ایک جو ہے نا نارملی یہ ڈائٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور ایک نارمل یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ جائے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھائیں اس کے فوراً بعد اچھے طریقے سے 2 سے 3 دفعہ کلی کر لیں تاکہ وہ چیز آپ کے منہ میں کہیں لگی نہ رہ جائے اور آپ کا منہ جو ہے اس میں کہیں کیڑا لگنے کا خطرہ نہ پیدا ہو جائے. اور اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو کوئی شیئر نہیں کرتا یا بھول جاتے ہیں وہ لیٹ نائٹ سنیکنگ ہے. لیٹ نائٹ سنیکنگ بڑا ٹرینڈ ہو گیا ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کو 11 بجے کے بعد نا وہ لیٹ نائٹ ڈیلز آ جاتی ہیں کہ ایک کے بدلے میں 2 جو ہے نا پیزاز آپ لے سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ آج ہمارے گھر میں بچے ویٹ کرتے ہیں رات ہونے کا تاکہ اس میں ہمیں سستی چیزیں ملیں گی. آج کل تو آپ کو پتہ ہے سردیوں کا موسم ہے تو ڈرائی فروٹس بھی آج کل لیٹ نائٹ چل رہے ہیں, اسکول بھی نہیں جانا ہوتا بچوں نے. ایسا ہی ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر رات کو کوئی چیز اول تو اوائڈ کی جائے, اگر کھائی جائے تو اس کے بعد برش کر لیا جائے ایک دفعہ اچھی طریقے سے تاکہ کوئی چیز منہ میں رہے نہ اور منہ کا انوائرمنٹ صاف رہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا آپ کچھ جنرل انسٹرکشنز دانتوں کی صحت کے حوالے سے ہمارے سامعین اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اس میں جنرل انسٹرکشنز یہی ہیں کہ ایک تو صبح ناشتہ کرنے کے فوراً بعد برش کیا جائے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. دانت کی ہر سطح کو برش کریں اور زبان کو اچھے طریقے سے صاف کریں.
اور اس کے بعد کم از کم چونکہ ناشتہ کر لیا ہوتا ہے تو 2 گھنٹے تک بندہ کوئی چیز نہیں کھاتا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو تھوڑا سا جو برش کیا ہم نے اس کو ٹائم کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور برش کریں. رات کا برش بہت ضروری ہے. سارا دن کا ہم نے جو چیز کھائی ہوئی ہے نا وہ ہمارے منہ کے اندر ہے, اور جب تک ہم اچھے طریقے سے برش نہیں کریں گے وہ چیز منہ سے نہیں نکلے گی اور وہ صبح تک رہے گی, تو اچھا خاصا ٹائم مل جائے گا بیکٹیریاز کو کہ وہ اس پہ جو ہے نا فرمنٹ کرتے اور وہاں پہ کیریس لیجن بنا دیں. ڈاکٹر صاحب, مسوڑوں کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے بھی کوئی ریکمینڈڈ چیز, کوئی ڈائٹ میں یا کوئی میڈیکیشن بھی ہوتی ہے اس کی؟ ہمارے پاس مختلف میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں جو کہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے گمز تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں, بٹ وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ جو ہے نا وہ ویری ہوتا ہے کہ کس پیشنٹ کو ہم نے کون سا جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, ہاسپٹل کے بارے میں ایک سوال ہے کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ریلیٹڈ ایک ادارہ ہے, تو کیا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو امپلائیز ہیں جس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی کوئی خاص ڈسکاؤنٹ ہے اس میں؟ سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی ایفیلیٹڈ ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تو آپ کو, اگر آپ وہاں پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور اپنا امپلائی آئی ڈی دکھاتے ہیں, امپلائی کارڈ دکھاتے ہیں, تو آپ کو کچھ حد تک, کیونکہ ہمارے پاس مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں, کچھ پروسیجرز میں ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ان پروسیجرز میں ان کو ڈسکاؤنٹ ضرور اویل کرواتے ہیں. صحیح ہے جی. اور بچوں کی جو یہاں پہ بی ڈی ایس کے لیے آتے ہیں بچے یا اس سے مزید تعلیم کے لیے, ان کے لیے کمپلیٹ وہ جو بچے بی ڈی ایس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. مطلب نارملی اسکیلنگ میں ہم لوگ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں, مطلب ان کی پراپر جو ہے ان کی تربیت. جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل کے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ فلو الحمدللہ بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ کو 3rd ایئر اور فائنل ایئر میں پیشنٹس کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو ایکسپوجر لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ریٹس کم ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے پیشنٹس رش بھی زیادہ ہے, پیشنٹس بھی زیادہ آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور پھر جب زیادہ اچھا کام کیا جائے گا تو ان کی جو اسسمنٹ ہے وہ اتنی اسٹرکٹ اسسمنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ ان کو ہر طرح کی چیزوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے, ان کو ہر طرح کی ڈیزیز کا پتہ ہوتا ہے. اور اب ایک اور چیز جو رفا انٹرنیشنل اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں آ گئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے اپنا ایگزیکٹو ڈینٹل الگ سے بنا دیا ہے, جس میں انہوں نے الگ سے, جو اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کنسلٹنٹ سے یا اے پی این ابو سے کام کروانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے وہ ہم نے الگ سے ایگزیکٹو بنا دیا ہے جس میں وہ آئے اور اس کو ایک تو اچھا ٹریٹمنٹ ملے گا, چیزیں اور اچھی ملیں گی, صاف صفائی ستھرائی ملے گی. تو وہ یہ ہے کہ اب یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات نا جو پیشنٹس کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں, اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ جونیئر ڈاکٹرز ہیں, ان سے ہمیں کیوں تجربہ گاہ بنایا جا رہا ہے, ان کے ایکسپیریمنٹ کے لیے ہمیں آپ وہ کر رہے ہیں. کس حد تک صحیح بات ہے یہ؟ دیکھیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے نا, جہاں پہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور بچوں کو سکھایا بھی جا رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسا طبقہ بھی موجود ہے اسلام آباد کے اندر جو کہ اپنے نارمل ایکسپینڈیچرز نکال کے بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے نا اپنے دانتوں کا کام کروائیں. تو ان کے پاس ایک اچھا آپشن ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انڈر سپرویژن ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹوڈنٹ اکیلا کام کر رہا ہوگا, وہ انڈر سپرویژن ہوگا اسسٹنٹ پروفیسر کے, ایچ او ڈی کے, اور جو وہاں پہ باقی جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہوگا وہ سارے اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور ہم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ میں اتنا سکھا دیتے ہیں, ان کو اتنا ہم لوگ ٹیکنیک بتا دیتے ہیں چیزوں کے اوپر, اور ان کو اتنے ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں کہ ان کو الٹیمیٹلی چیزوں کا احساس پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور چونکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سم ٹائمس اسکیلنگ ہے وہ ہم فری میں کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اور بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ویٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے تو ہم ان سے کام کروائیں گے, کیونکہ ان کا ایک تو چارجز کم ہے اور دوسرا ان کو کام وہی مل رہا ہے, اور ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اسٹوڈنٹس اکیلے نہیں ہیں, وہ انڈر سپرویژن ہے. تو اس لیے یہ نارملی ہوتا بھی ہے, وقت بھی زیادہ دے سکتے ہیں, کنسلٹنٹس زیادہ بیزی لوگ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو اس میں مجھے ایک ہنسی کی بات یاد آ رہی ہے, ایک پیشنٹ بہت بضد تھا کہ میں نے کام اسٹوڈنٹ سے ہی کروانا ہے. اچھا. حالانکہ وہ کافی ویل پیشنٹ تھا, بٹ وہ کہا تھا کہ میں نے کام اسٹوڈنٹ سے ہی کروانا ہے, کہ اگر میں ان کو رات کو 10 بجے بھی میسج کروں گا یا میں ان کو بتاؤں گا, زیادہ وہ سیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ پیشن کے ساتھ, کیونکہ ان کے تو وہ لرننگ ہے, ایسا ہی ہے, تو وہ اس پہ زیادہ توجہ کے ساتھ توجہ دیتے ہیں. اور وہ پیشنٹس آتے بھی بہت دفعہ ہیں, اور ڈے بائی ڈے جو ہے نا یہ چیز ایز اے پیشنٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ سے بھی کام کروانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سارے پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام جو ہے وہ صرف جو ہے نا اے پی سے کروانا ہے, پی جی سے کروانا ہے, ڈیمو سے کروانا ہے. وہ کہتے ہیں نارمل ہر طرح کے پیشنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب, جن کے مسوڑے سکڑ جاتے ہیں
सर्टन स्टेज तक क्या वो अगर वो केयर करें तो मसूड़े दोबारा ग्रो कर जाते हैं ऊपर की तरफ, उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट है इसकी? देखिए एक होता है ना कि एक होता है हड्डी के नीचे बैठ जाना, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ जो उसकी हड्डी का लेवल है ना वो नीचे चला जाता है। अच्छा, ठीक है, जैसे से एज बढ़ती मेन है जिसने ग्रिप किया जी दांतों जी को। ठीक है, तो अगर तो सफाई सुथराई अच्छे से रहती है दांतों के अंदर तो वो जो बोन लेवल जो ड्रॉप हो रहा है, रिजॉर्ब्ड हो रहा है, वो कम होगा। ठीक है, और जो गम रिसेशन है वो भी कम होगी। मतलब हड्डी नीचे जाती है तो मसूड़े भी फिर नीचे जाते हैं। जी ठीक है, तो गम रिसेशन कम होगी। लेकिन अगर एहतियात नहीं की जा रही है तो उस केस में गम रिसेशन होगी और जब बोन रिसेशन तक बात पहुंचेगी तो आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका बेहतरीन तरीका जो है ना इसको प्रोटेक्ट करने का, एक तो वो अच्छे तरीके से ब्रशिंग है, दूसरा ये है कि हर 6 से 8 महीने बाद अपने दांतों को एक दफ़ा चेक करवाएं, और चेक करवाने के बाद अगर डेंटिस्ट रेकमेंड करता है कि स्केलिंग करवाएं तो स्केलिंग ज़रूर करवाएं। एक दफ़ा दांत हिलना शुरू हो जाएं, उनके रिकवरी के चांसेस अभी रहते हैं? जी, अगर आपके दांत, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं दांत हिलने के, उनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 ग्रेड्स होते हैं। तो अगर आपके दांत 1 या 2 ग्रेड्स के अंदर होते हैं तो नॉर्मली हमने देखा है कि वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है, वो भी कुछ हद तक रिकवर कर जाता है। बट हम ये करते हैं उस केस में कि हम उनको स्प्लिंट कर देते हैं, 7 वाले दांतों के साथ हम उनको पीछे वायर लगा के स्प्लिंट कर देते हैं ताकि वो दांत 7 वाले दांतों की सपोर्ट में रहे और मे भी वो दांत ठीक हो जाए। अच्छा, सही है। उनके मजीद छेड़खानी नहीं करनी, जब दांत हिलता है वो इरिटेशन सी होती है, लोग उसको मूव करते रहते हैं। लेकिन जब दांत हिल गया ना, अब वो अगर ग्रेड 3 से ऊपर दांत हिल गया और उसकी रीज़न कीड़ा लगना है या मुंह की सफाई का ना होना है तो बेहतर ये है कि उस दांत को निकलवाएं, क्योंकि वो डिजीज हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा अगर हिल रहा है तो। ठीक है, और जो खाने में मसला कर रहा है, आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो बाइट पे पेन करता है आपको, उस दांत को निकलवाएं और उसकी रिप्लेसमेंट ऑप्शन की तरफ जाएं। आजकल लेटेस्ट डेंटिस्ट्री यूज़ हो रही है, रिप्लेसमेंट ऑप्शन बेहतरीन से बेहतर से आगे हैं, तो उनको यूज़ किया जाए, क्योंकि नॉर्मली अगर डिजीज टूथ है उसको मुंह में रखने से अच्छा बेहतर ये है कि बंदा रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ करवा ले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपकी सेहत आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हुआ। हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर मुसब शीस, जो जिनका शुबा जो है वो पेरियोडेंटोलॉजी है, यानी मसूड़ों से रिलेटेड और दांतों के जो सपोर्टिव मज़ीद उसमें ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड उसकी बीमारियां और इलाज कैसे किया जाता है उसके ऊपर बड़ी तफसील से हमें बताया। और मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर किया गया। इस प्रोग्राम को फेसबुक पे आप एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप प्रोग्राम नहीं सुन पाए रेडियो पे या कुछ हिस्सा मिस कर चुके हैं, आपका कुछ सवालात आपके जहन में हैं, तो आप पूरा प्रोग्राम जो है वो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे इस प्रोग्राम को देखें और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।